बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे एक और ख़बर शेयर करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि जो ख़बरें भी हम आपको देते हैं उसमें से अक्सरियत जो है मोर देन 90% ख़बरें हमारी दुरुस्त साबित हुई हैं और कोई इक्का दुक्का ख़बर होती है जिसमें वो चीज़ें जो हमने आपको बताई नहीं हो सकी। और ज़ाहिर है पॉलिटिक्स का ताल्लुक़ इंसानी रवैयों से है, फ़ैसलों से है। आज एक फ़ैसला हुआ तो कल को सिचुएशन के मुताबिक कोई दूसरा फ़ैसला भी तब्दील हो सकता है। तो उसमें अगर कोई 19-20 हुआ तो उसके लिए ज़रूर हम इस पे एतराफ़ करते हैं, लेकिन बिलअमूम हमारी जो आप तक हमने ख़बरें पहुंचाई वो दुरुस्त साबित हुई। एक और ख़बर की तस्दीक हुई और अब सूरत हाल आगे उसी जानिब बढ़ रही है जैसा कि हमने आपको कहा था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का अपने मशरक़ी सरहदों पर बैठे दुश्मन मुल्क के साथ रब्ता हुआ, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर रब्ता हुआ और उसके बाद 2003 का जो मुआहिदा था सीज़ फायर का, उस पे सख्ती से अमल करने का इरादा किया गया। और हमारी बाकी पिछली वीडियो सुन लें, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो हमारा ये था कि इससे पहले बहुत कुछ बैकडोर चैनल पे हुआ और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा दुश्मन लातों का भूत बातों से मान जाए, ये पॉसिबल नहीं। प्रेशर था, एक्सटर्नल प्रेशर था और उसमें अब वो चीज़ सामने आ गई। और वो प्रेशर, पहला प्रेशर था अमेरिका की तरफ से, बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से। बाकायदा तौर पे ये चीज़ साबित हो गई है कि बाइडन इंतज़ामिया ने आने के बाद, प्रेसिडेंट बाइडन ने इक़्तिदार संभालने के बाद जो कॉल की वज़ीर ख़ारजा ने दिल्ली, उसमें सरे फहरिस्त जो मामला था वो था मकबूजा वादी में सूरत हाल को नॉर्मल करना, अपने पड़ोसी मुल्क ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को मामूल पे लाना और जो एक फायरिंग और बिला जवाज़ खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी था। निहत्ते मासूम नौजवानों को सरहद के इस पार फायरिंग करके निशाना बनाया जा रहा था, उन पे गोला बारूद फेंका जा रहा था और बच्चे बच्चियां शहीद हो रही थीं हमारी तरफ पाकिस्तान में। तो उसको मामूल पे लाना, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को ख़त्म करना, ये था। उसके बाद फिर एक और बिरादर मुल्क हमारा, वो भी इस सिलसिले में दोनों के साथ अभी भी राब्ते में, मैं आपको बता दूं। और बैकडोर चैनल पे ये सारी चीज़ें सेट हो रही हैं। और 2021 साल 2021 मैं अगेन बता रहा हूँ कि हमारे जो मज़लूम भाई हैं उधर, जो अपनी जानें, जिनकी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, निछावर कर रहे हैं और उनको जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है, उनका जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा और उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और सुनी जा चुकी है। 2021 में कुछ भी हो सकता है। 2021 में कम से कम उनके ज़ख्मों पे मरहम रखना शुरू हो गया है। ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो सिचुएशन 5 अगस्त 2019 के बाद से परसों तक थी, वो शायद आने वाले दिनों में और साल 2021 में वो बरकरार न रह सके। और क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा उनको ज़मानत फ़राहम करता है और जितना जुल्म और सितम होना था वो हो चुका, अब उतना नहीं होगा। और ये था। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं, हमारा यही सवालात हमारे थे, क्या कहना चाहिए, डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से भी। तो हमारे पास चूँकि इत्तलात थी और ये भी हो सकता है, मैं बताता हूँ, ये भी हो सकता है कि 5 अगस्त को भी रिवर्स कर लिया जाए, 5 अगस्त के इक़दाम को रिवर्स कर ले। और मोदी सरकार वो कैसे करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ज़रिए भी हो सकता है, वो अदरवाइज़ भी हो सकता है। कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि नंबर 1 तो वाशिंगटन का क्या मूड है। पहले मैं वाशिंगटन का मूड आपको बता दूं। ये मेरे पास
عالمی ذرائع ابلاغ اور ख़ास طور पे امریکی ذرائع ابلاغ کی کچھ خبریں ہیں، ان کو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ امریکہ کا پاکستان اور بھارت پر مقبوضہ وادی کے سلسلے میں براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے زور، اور امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اس معاملے پر براہ راست بات کریں، اور ساتھ ہی دونوں پڑوسی ممالک کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا، اور 2 سینئر فوجی کمانڈوں یعنی کہ ڈی جی ملٹری آپریشنز کی ملاقات اور اس میں طے پایا جانے والا معاہدہ جنگ بندی کا، فائر بندی کا، اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ اور یہ کس نے کیا؟ یہ کیا ہے واشنگٹن نے، اور ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، انہوں نے کیا، بریفنگ دے رہے تھے، صحافیوں کے سوال جواب دے رہے تھے۔ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ تبدیلی آنے والی ہے، تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہے جناب کہ جنگ بندی پہ، اور یہ بھی کہا واشنگٹن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں توقع ہے، اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا قوی یقین ہے کہ دونوں ملک فوری طور پر LOC پر، جنگ بندی پر سختی سے عمل بھی کریں گے۔ اس کے بعد فری کین کے درمیان یعنی کہ دونوں ملکوں کے درمیان روابط کی جاری کوششوں، LOC پر کشیدگی اور پرتشدد واقعات کم کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ صحافیوں نے مختلف سوالات پوچھے، وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ صحافیوں نے مختلف سوالات یہ پوچھے کہ اگر امریکہ نے جنگ بندی کے اس نئے سمجھوتے کے لیے بات چیت میں مدد کی ہے تو کس حد تک کی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی صحافیوں نے کہا کہ جب باراک اوباما کے دور حکومت میں بائیڈن نائب صدر تھے تو ان کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور وہ پاکستان کو افغان جنگ میں ایک اہم اتحادی سمجھتے تھے۔ یہ بائیڈن کے بارے میں سوال کیا گیا، اور صحافیوں نے یہ بھی سوال کیا ادھر کہ صحافی یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو بائیڈن کے پاکستان کے ساتھ قریبی روابط اور پاکستان کے لیے امریکی پالیسی پر کس طرح اثر انداز ہوں گے، یعنی کہ ماضی میں بائیڈن جو ہیں وہ پاکستان کے بہت قریب تھے جب نائب صدر تھے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، پاکستان بطور نائب صدر انہوں نے 2 دفعہ پاکستان کا وزٹ کیا تھا، پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا، اور پاکستان کی طرف سے ان کو اعلیٰ ترین سول اعزاز بھی دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں۔ تو اسی کا ذکر کر کے صحافی کوریدنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہماری جو دشمن ملک ہے ان کی بھی اچھی خاصی لابی ہے، تو وہ کوریدنا چاہ رہے تھے کہ وہ کس حد تک ان ماضی کے جو تعلقات ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ وہ کس حد تک آگے جائیں گے، اور یہ دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں پاکستان اور ان کے اپنے پڑوسی کے ساتھ کس حد تک اثر انداز ہوں گے پریزیڈنٹ بننے کے بعد۔ تو ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کیا کہا، سارے سوالوں کا جواب انہوں نے کہا کہ جب امریکہ کے کردار کی بات آتی ہے تو ہم مقبوضہ وادی کے متنازع ایشو پر اور دیگر معاملات پر پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست بات چیت کی حمایت جاری رکھیں گے، اور ہم یقینی طور پر اعلان کردہ سمجھوتے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ پھر نیڈ پرائس نے ایک اور کہا، اور وہ یہ کہ وہ اور یعنی کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور جو بائیڈن حکومت کے دیگر عہدیدار دونوں پڑوسی ممالک پر کشیدگی کم کرنے کے لیے گزشتہ ماہ سے زور دے رہے ہیں جب امریکی صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ اگین یہی باتیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں کہ جب سے جو بائیڈن آئے ہیں تب سے یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور مودی سرکار کو اب اس طرح سے کھل کھیلنے کا موقع شاید نہ ملے جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ترجمان نے کہ اسی پوڈیم پہ انہوں نے کہا کہ جہاں میں کھڑا ہوں ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ دونوں فریقین LOC کے ساتھ ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کے 203 کے جنگ بندی معاہدے کی جانب واپس جانے کا بھی ہم نے مطالبہ کیا۔ تو اب وہ جو پریس ریلیز ایشو ہوا ہے
ہمارے ہاں سے اور ان کی طرف سے، تو وہ پریس ریلیز آپ پڑھ لیں تو اسی 203 کا ذکر، 2003 کے معاہدے کا ذکر ہے جنگ بندی کا، جو کہ واشنگٹن کہہ رہا ہے۔ آگے پھر ایک اور بات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی کہا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے، کہ ہم اس حوالے سے بالکل واضح ہیں کہ LOC کے پار در اندازی کرنے والے جو شدت پسند ہیں ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور وہ دونوں طرف ہیں، اس کا مطلب دونوں طرف لیا جائے گا۔ پھر ایک اور بات بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر جانبدار رہنے کی کوشش کس طرح امریکہ کی پاکستان کے لیے پالیسی کو متاثر کرے گی، جس کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان ایک اہم اتحادی ہے جس کے ساتھ ہمارے بہت سے مشترکہ مفادات ہیں، اور جیسا کہ ہم اس کے پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ ہم پاکستانیوں پر بھی زور دیتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کے تمام پہلوؤں میں تعمیری کردار ادا کرے، جس میں افغانستان ہے، مقبوضہ وادی کا متنازع مسئلہ ہے، اور ہمارے دیگر مشترکہ مفادات شامل ہیں۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس کی بنیاد پہ جو دشمن ملک ہمارا مسلسل حملے کر رہا تھا اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا تھا، اور مقبوضہ وادی میں بھی جو کچھ کر رہا تھا، اور دیگر علاقوں میں بھی شہریت کے قانون میں تبدیلی کی گئی، میں اقلیتوں کا جینا حرام کیا گیا، وہ سارے معاملات اس پہ۔ پھر صرف یہی نہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جو ہیں ان کی بھی بریفنگ کا موسٹلی حصہ انہی سوالوں کے جوابات پہ تھا۔ تو وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیا کہہ رہی ہیں، انہوں نے بھی اس DG ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں جو جنگ بندی کا اعادہ کیا گیا ہے اس کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن استحکام کے لیے یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور نہ صرف انہوں نے کہا کہ حوصلہ افزائی بلکہ اس میں مزید پیش رفت بھی ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی فوری اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ فوری اسٹیٹمنٹ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا، انہوں نے بھی اس کا ویلکم کیا مشترکہ اعلامیے کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی یعنی کہ اقوام متحدہ بھی مقبوضہ وادی کا متنازع مسئلہ اقوام متحدہ میں زیر غور ہے، اور اس لیے یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس سے کشیدگی میں کمی ہوگی اور انسانی حقوق کا معاملہ بھی ایڈریس ہو جائے گا۔ یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اس پہ رد عمل دیا۔ پھر اقوام متحدہ میں ہمارے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب، انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا انڈیا کو، اور انہوں نے کھری سنائی اور بڑی ہی سخت گفتگو کی۔ وہ سخت گفتگو کیا تھی اس کے میں چند حصے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ حریت پسند ہیں، اور حریت پسندوں کا حق اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے مقبوضہ وادی کے لوگوں کا۔ اور اگلی بات انہوں نے اور بہت سخت بات کی، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے حق کے خود ارادیت یعنی کہ استصواب رائے کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے اور جن پر زبردستی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کا یہ حق ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے چارٹر قراردادوں کے تحت اپنے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے مسلح جد و جہد سمیت تمام ممکنہ وسائل کا سہارا لیں، اور مقبوضہ وادی کے بارے میں بھارت کے رویے کو ہم نے بے نقاب کیا ہے۔ اور یہ ایک میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ واشنگٹن کا امریکی محکمہ خارجہ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو پینٹاگون ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کام کے جو سربراہ ہیں سینٹرل کمان کے امریکی جنرل، وہ آرمی چیف سے بھی مل چکے ہیں، جنرل باجوہ سے بھی، اور افغانستان کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا۔ اور ہمارے ساتھ جب بھی یہ کہا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم پہ جب بھی کہا جاتا ہے مغربی سرحدوں کے بارے میں تو ہماری طرف سے ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کاؤنٹر کہ ہماری مشرقی سرحدیں بھی محفوظ نہیں، اور مشرقی سرحدوں کو غیر محفوظ کرنے والے اور پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے والوں کی چابی آپ کے پاس ہے۔
اس لیے آپ ان کو کنٹرول کریں، اور اس کے بعد پاکستان کو، جب پاکستان ایز ہوگا اپنی مشرقی سرحدوں کی طرف سے، مقبوضہ وادی کی طرف سے، تو یقیناً پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ہمارے چاروں طرف امن ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہم سے امن کا مطالبہ کیا جائے اور دوسری طرف امن کا مطالبہ بھی اور ہم سے کردار بھی مانگا جائے اور ہم سے مدد بھی مانگی جائے، اور مشرقی سرحدوں پہ ہمارا دشمن جو مرضی کرتا رہے اور اس کو پوچھا بھی نہ جائے، جبکہ وہ آپ کا ہے بھی بغل بچہ۔ تو اس لیے یہ تھا صورتحال۔ تو حوصلہ کیجیے، انشاءاللہ 2021 میں اچھی خبریں آ سکتی ہیں۔ پہلی 2-3 خبریں تو اچھی آ چکی ہیں۔ تو 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب کے بعد ابھی تک کوئی دھماکہ شماکہ یا گولہ بارود کا استعمال نہیں ہوا، تو امید ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔